हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फ़खर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम दो अहम तरीन खबरों के बारे में आपको नई मालूमात देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट, फौजी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या खिचड़ी अंदरूनी खाना पक रही है, वो बातें हम आपको बताएंगे जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। नंबर 2 हम बात करेंगे अमेरिका ने एक पाकिस्तानी कैनेडियन शहरी को भारत के हवाले करने का फैसला किया है। ये पाकिस्तानी कैनेडियन शहरी कौन है और इनका भारत को हवाले किया जाना कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर आप ठीक हैं? शाह जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से? अल्लाह का करम। फ़खर, आप पीटीआई एक्सपर्ट, मैं जानता हूँ कि जी पीटीआई को ना आप बड़ा खंगालते खंगूलते रहते हैं, तो आपके पास क्या इतला है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के पास के दरमियान क्या हो रहा है? शुक्रिया शाह जी। देखें, पहली बात तो ये है कि ये कोई नोन फैक्ट है कि कुछ डॉक्टर्स आए, 3 डॉक्टर्स आए थे अमेरिका से पाकिस्तान, खुफिया तौर के ऊपर DGISC से मिले। उसके बाद उनको फैसिलिटेट किया गया इमरान खान से अडियाला जेल में उन्होंने अच्छा, ये तीनों डॉक्टर्स का नाम भी बताएं। मैं नाम भी बताता हूँ उनका। तो ये अडियाला जेल में फिर इमरान खान से मिले और वापस चले गए। यहाँ पे आने से पहले इनको रोका भी गया था कि ये ना हो खदीजा शाह की तरह तुम्हारा भी हशर हो, कि वो भी अमरीकी शहरी थी लेकिन उसके बावजूद भी उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये आए। तो ये जो 3 डॉक्टर्स हैं ना, उसमें एक हैं डॉक्टर उस्मान मलिक, डॉक्टर सायरा बिलाल हैं और डॉक्टर मुनीर हैं। ये 3 लोग आए थे, गालिबन मार्च में ये आए थे। अब अगर इनका थोड़ा सा मैं पस मंज़र या बैकग्राउंड भी बता सकूं आपको कि डॉक्टर उस्मान मलिक और ये जो यहाँ पे आए थे ये हैं कौन। इमरान खान की हुकूमत जब जाती है तो उसके बाद अमेरिका में आपको पता है कि पीटीआई सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है पाकिस्तानी डायस्पोरा में। तो उसमें वहाँ पे काफ़ी जो लोग थे उनको इमरान खान की मदद करने के लिए उन्होंने सोचा कि हम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 2022 के आखिर और 2023 के शुरू में। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया पाकिस्तान फ़र्स्ट ग्लोबल के नाम से। उसके जो पाकिस्तान फ़र्स्ट ग्लोबल के जो बानी है, जो हेड कर रहे थे, उनका नाम डॉक्टर उस्मान मलिक है। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इनका जो मिशन था वो ये था कि पाकिस्तान के हवाले से एडवोकेसी, पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं उसको उजागर करना, यहाँ पे अमरीकी जो इक़्तिदार के ऐवान हैं उसमें कांग्रेस के हवाले से उनको अपडेट करना कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है सियासी तौर के ऊपर, ये तमाम तर जो मामलात थे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जब ये अपना काम शुरू करती है, उसके बाद अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो काम और उसके फंक्शनिंग और जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से देखें तो जो अगर इसको आप ये कहें तो गलत नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा एक्टिव और फ़ाल जो ऑर्गेनाइजेशन थी इन टर्म्स ऑफ जो उसका आगे आउटकम निकला है उस सूरत में, वो ये पाकिस्तान फ़र्स्ट ग्लोबल थी जिसके रूह रवां थे ये डॉक्टर उस्मान मलिक, और उसकी शायद ट्रेजरर या जो फाइनेंस सेक्रेटरी वो डॉक्टर सायरा बिलाल, ये 2 इस डेलीगेशन में शामिल थे। वो यहाँ पे वहाँ पे जो अमेरिका के अंदर अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में देखें कि जो अमेरिका में पाकिस्तान के हवाले से चंद एक बड़े अहम जो मामलात हुए वो कौन कौन से हुए। देखें, एक हुआ था HR 901, एक करारदाद मंजूर कराई गई थी अमरीकी ऐवान जो नुमाइंदगान थी वहाँ पे एक मेजॉरिटी से करारदाद थी। उस करारदाद के पीछे जो जितनी भी लॉबिंग और वो सारी थी वो एक और ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान पैक के नाम से वो कर रही थी, लेकिन उसको इंडोर्स करने में ये पाकिस्तान फ़र्स्ट ग्लोबल ये उसके साथ शरीक थी। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो इवेंट हुआ और या एक डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि एक 62 जो अमरीकी कांग्रेसमैन हैं उनसे एक ख़त लिखवाया गया जिसमें जो मौजूदा मिलिट्री क़यादत है उसके हवाले से सख्त जो है वो तंबीही, और ये इस हवाले से कि जो मिलिट्री के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं उसकी ज़िम्मेदार आर्मी है, ये सारा कुछ जो है वो जो लेटर लिखवाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम पे जो इन 62 जो अरकान कांग्रेस से, वो ख़त लिखवाने वाला वो कौन था, वो ये डॉक्टर उस्मान मलिक थे जो पाकिस्तान फ़र्स्ट ग्लोबल के जो रूह रवां हैं। फिर उसके बाद एक और अगर हम देखें जो 22 जनवरी 2025 को एक कांग्रेशनल हेयरिंग का इनेकाद किया जाता है। उस जो 22 जनवरी 2025 की जो कांग्रेशनल हेयरिंग जो मुनक़िद कराई थी वो इसी पाकिस्तान फ़र्स्ट ग्लोबल डॉक्टर उस्मान मलिक और
یہ جو ڈاکٹر سائرہ بلال ہیں انہوں نے کی تھی، اور جو سب سے سخت تقریر بھی انہوں نے ہی کی تھی ڈاکٹر سائرہ بلال، اور انہوں نے جس کو یہ سارا وہ لائیو براڈ کاسٹ کرتے رہے شہباز گل اور محیط پیرزادہ اور یہ. اچھا، اس میں جتنی بھی یہ پاکستان فرسٹ گلوبل کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہی، چاہے وہ کسی امریکی کانگریس مین سے ملاقاتیں ہوں سب ہو، اس میں یہ چند ایک جو یوٹیوبرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی ہر ایک ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے تھے. پھر اس کے بعد یہ جو کانگریشنل ہیئرنگ کے بعد ایک اور ریسنٹ جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ہے جو ولسن کا جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے، جس میں جنرل عاصم منیر کے اوپر امریکہ داخلے کے اوپر پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اثاثے منجمد کرنا، ویزے کے اوپر پابندی، یہ سارا کچھ جو ہے جو ولسن کے اس بل میں ہے. اس بل کے پیچھے جو لابنگ ہے اور جو کام ہے وہ پاکستان فرسٹ گلوبل اور ڈاکٹر عثمان ملک اور ڈاکٹر سائرہ بلال کا ہے. تو آپ یہ خود اندازہ لگائیں کہ پچھلے 2 سال سے جتنی بھی ایفیکٹو جو ایڈوکیسی کی گئی، جو پاکستان کے حوالے سے یہ قانون سازیاں ہوئی، قراردادیں ہوئی، یا جو کانفرنسز ہوئی یا ہیئرنگز ہوئی ہیں، اس کے روح رواں تھے یہ جو ڈاکٹر عثمان ملک اور ڈاکٹر سائرہ بلال. میرے لیے یہ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اتنی شدت سے وہاں پہ ایڈوکیسی کر رہے ہیں اور ایفیکٹولی ایڈوکیسی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود پھر ہم خبر سنتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ پاکستان آتے ہیں، یہ ملاقات کرتے ہیں، پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، عمران خان سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر واپس بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ اس کا موٹیو کیا ہے؟ اس کو کیا یہ فوج کو نہیں علم تھا کہ ان کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ امریکہ میں کیا رہی ہیں؟ اور جو جتنی بھی خاص طور پہ پابندی لگانے کے حوالے تک جو ہے وہ مطالبات، چاہے وہ بلز کے ذریعے ہو یا قراردادوں کے ذریعے ہو، وہ یہ لوگ شامل تھے، اور پھر یہ پاکستان بھی آتے ہیں اور واپس بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ ان کا ایک پس منظر ہے. اور اس کا جو باقی اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں دورہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کس نے کروایا تھا، اس کی فنڈنگ کس نے کی ہے، یہ ذرا مجھے آپ بتائیں. کہ فخر بہت شکریہ. فخر ایک تو بیک گراؤنڈر آپ نے دیا، بہت شکریہ. واقعی یہ جو آپ نے باتیں کی ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے بیان کیے، بلکہ میں تو ان کو ایک اور طریقے سے بھی ایکسپلین کروں گا کہ امریکی میڈیا میں اگر آپ جائیں تو عمران خان کا نام کہیں نہیں ہے، نہ نیو یارک ٹائمز میں چھپ رہا ہے، کہیں بھی نہیں ہوتا، نہ واشنگٹن پوسٹ میں، نہ CNN میں، نہ نیو یارکر میں. یہ بڑے بڑے اخبارات ہیں ان کے، یا بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینل، فاکس، CNN، کہیں پہ بھی نہیں ہے. امریکی سیاست میں عمران خان کا نام نہیں ہے. لیکن امریکی کانگریس میں پاکستان کے بارے میں قراردادیں پیش ہو رہی ہیں، فوج کے بارے میں ہو رہی ہیں، یہ تو ایک فیکٹ ہے. یہاں پر فوج بڑی پریشان ہے، اور فوج کی پریشانی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، جب آرمی چیف کا نام آتا ہے کسی جگہ، تو اس میں سب سے زیادہ انوالو 2 ادارے ہو جاتے ہیں، ایک ISI ہو جاتا ہے اور دوسرا MI ہو جاتا ہے. تو یہ تو بڑے ادھر پریشان ہیں. انہوں نے آپ کو پتا کہ بعض لوگوں کو یہاں پر جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان کے گھروں میں ان کے فیملیز کو بھی بڑا تنگ وغیرہ کیا، جو کہ میرے خیال میں کرنا نہیں چاہیے. اس میں یہ تھوڑی سی زیادتی ہے، بلکہ زیادہ زیادتی ہے یہ. لیکن یہ کچھ کر نہیں سکے ان کا. اور اتفاق یہ بھی ہے کہ جو لوگ وہاں پر بیٹھ کے یہ سارا معاملہ اٹھا رہے ہیں، بالخصوص میں نام لیتا ہوں اور ذمہ داری سے یہ نام لے رہا ہوں، ہمارے جو بڑے میڈیا کے یہاں پر بڑے ایکٹیو رہے محیط پیرزادہ. تو محیط پیرزادہ خود ISI کے لیے بڑا کلوزلی کام کرتے رہے، فوج کے ساتھ کلوزلی کام کرتے رہے. ان کی اہلیہ کے نام پر ایک میگزین نکلا ہوا تھا، وہ ذرا جا کے چیک کریں اس کے فنڈز کہاں پر. اس کا نام کیا تھا؟ گلوبل ولیج اسپیس. ہاں، گلوبل ولیج اسپیس کر کے نام تھا. اس کو ISI کتنے فنڈ دیتی رہی؟ ISPR بھی دیتی، ISPR بھی فنڈ دیتی رہی. ٹھیک ہے، تو یہ ISI اور ISPR اور فوج کے اپنے ہی پالے ہوئے اثاثے ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب وہ ان سے ڈیل کر رہے ہیں، اور اب وہ بڑا یعنی کہ جیسے کہتے ہیں حق اور سچ کی بات وہ بتاتے ہیں، جی ہم تو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. یعنی کہ ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں، میں بڑے ادب سے، اور ان کو اس بات کا بالکل حق ہے کہ وہ اپنا موقف دیں اگر وہ سمجھتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں، اور اگر وہ موقع نہیں دینا چاہتے ہمیں کورٹ میں لے جائیں. تب بھی ہم راضی. پبلکلی بھی آیا تھا یہ محیط پیرزادہ کے حوالے سے کہ یہ فنڈنگ ان کو ہوتی رہی ہے، یہ پبلک ڈومین میں ایک نہیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں، اس بات کے تو کچھ آئی وٹنس لوگ موجود ہیں جو ابھی یہاں پر اوپن موجود ہیں، اور وہ گواہی بھی آ کے دے دیں گے عدالت میں کہ یہ لیتے رہے ہیں. اور بڑا احترام ہے، میں ادروائز کوئی تھی میری تو ان سے وہ نہیں ہے جھگڑا. لیکن بڑی حیرت ہوتی ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنا YouTube چینل چلانا ہے اور ڈالر کمانے ہیں،
تو وہ ایک خاص نیریٹو لے کے چلیں, بالکل چلیں. یہ نہ پہلے فوج مخالف تھے نہ آج ہیں, صرف یہ ہے کہ سسٹم سے ذرا باہر چلے گئے, کیونکہ جس لیڈر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ سسٹم سے باہر چلا گیا, اور وہ بھی واپس آنے کے لیے جی ویسے امریکہ میں خرچے بھی بہت ہوتے ہیں نا, تو کمانے کے لیے ہاں تو چلو ٹھیک ہے کمائیں پیسے, لیکن یار میرا صرف یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر آپ جینوئن جرنلزم کر کے کوئی پیسے ارن کریں نا تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, شاہ جی لیکن آپ جو جھوٹ یہاں پر بیچتے رہے, جو جھوٹ وہاں پر بول رہے ہیں, یہاں پر بھی جھوٹ بولتے رہے, وہاں پر بھی جھوٹ بولتے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جو جینوئن جرنلزم کی آپ بات کر رہے ہیں نا, امریکہ کے جو میڈیا ادارے یا جرنلزم اس کو دنیا پوری فالو کرتی ہے نا, وہاں پہ امریکی جو جرنلزم میں جو سیلریز وغیرہ ہیں وہ آپ سن لیں تو وہاں پہ مشکل سے گزارا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. تو جینوئن جرنلزم میں یہ ان کو پتہ ہے کہ امریکہ میں رہ کے گزارا نہیں ہو سکتا, تو یہ جو لاکھوں ڈالر مہینے کے کمائے جاتے ہیں وہ پھر اسی طریقے سے ہی کمائے. اور میں ان کو پورا احترام کے ساتھ اگر کوئی ان کا موقف ہے تو ہم وہ بھی دیں گے. ہم یہ نہیں ہے کہ ان کی طرف یک طرفہ ٹریفک چلائیں, ہو سکتا ہے ان کا بھی کوئی موقف ہو, محیط پیرزادہ کا بھی اور باقی جو ان کے ساتھی ہیں ان کا بھی موقف ہو, شہباز گل ان کا بھی اگر ہے تو ضرور ہم دیں گے, کوئی فکری اختلاف اپنی جگہ. اب دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کو جو آپ نے سوال کیا کہ یہ جو 3 ڈاکٹرز آئے تھے ان کو یہاں پر لایا کون. اچھا جو کام میں بڑے ادب سے کہوں گا, کیونکہ یہ بھی برا مان جائے تو میرے گھر پہ بھی ڈالے آ جائیں گے, مجھے اٹھا کر لے جائیں گے, ٹھیک ہے, تو جو کام ہمارے خفیہ ادارے نہیں کر پائے, جو کام ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں کر پائی, وہ کام ایک پاکستانی نے کر دیا, ایک پاکستانی نے, اور وہ پاکستانی ہے تنویر احمد. اب ان کا نام نا پبلک ڈومین میں نہیں ہے اس طرح سے, نہیں آ چکا ہے اب یہ رپورٹ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس طرح سے کہ ان کا ایکچوئل رول کیا ہے. ویسے تو تنویر کو جانتے ہیں, انہوں نے بڑا فنڈ کیا, یہ نیسٹ کو بھی بڑا فنڈ کیا ہے, جو کہ بڑی ویری پازیٹیو ان کی پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے ایجوکیشن کو امپاور کرنے کے لیے انہوں نے پیسے دیے ہیں. جو بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم ان سے سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میں ان کی جو نیت ہے اس پہ ڈاؤٹ نہیں کروں گا, کیونکہ یہ کوشش یہ کریں کہ پاکستان میں تعلیم آگے بڑھے اور بھی شعبوں میں لوگ آگے بڑھیں. خیر یہ ایک الگ ان کا معاملہ ہے, لیکن جو کام جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں کر پائی, وہ تنویر احمد نے کر دیا. اور وہ کیسے کیا؟ تنویر احمد امریکہ کے متمول لوگوں میں جانے جاتے ہیں, یعنی کہ اچھے بزنس مین ہے, پیسہ اچھا کمایا ہے. اب ظاہر ہے ایسے بندے کو نہ تو پاکستانی ایجنسیاں خرید سکتی ہیں, نہ اس کو انٹرسٹ ہوگا کہ وہ کوئی پاکستان سے کوئی پیسے لے کے کرے. ظاہر ہے پاکستانی ڈائسپورا کا اپنے ملک کے لیے بھی ہوتا ہے نا, جی اپنے ملک کچھ بہتری ہو. جی جی جی. تو انہوں نے فخر یہ کیا کہ انہوں نے ان تینوں ڈاکٹرز کو کنونس کیا. کنونس تو میری اطلاعات کے مطابق زیادہ لوگوں کو کنونس کیا تھا, لیکن یہ تینوں ڈاکٹرز جو ہیں یہ کہا کہ ہم ایگری کرتے ہیں, ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مطلب پاکستانی ISI, ٹھیک ہے, پاکستانی فوج, ٹھیک ہے. تو انہیں راضی کیا گیا, اور وہ آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ڈرے ہوئے تھے. اور میری اطلاع تو یہ ہے کہ یہ ان ڈاکٹرز کے ارد گرد سے مجھے پتہ لگا کہ جب یہ دوحہ ایئرپورٹ قطر پہ اترے نا جانے کے لیے, یہ زیادہ ڈرے ہوئے تھے اس وقت, بلکہ یہ پریشان تھے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں. بلکہ وہاں سے یہ محیط پیرزادہ سے فون پہ رابطے میں تھے. ان تینوں, یہ تینوں ڈاکٹر صاحبان, اور لوگوں سے بھی ہوں گے لیکن محیط پیرزادہ کا میں نام لے رہا ہوں, ان سے رابطے میں تھے. خیر محیط پیرزادہ کو بھی انہوں نے البتہ دوحہ میں آ کے بتایا کہ ہم ادھر پاکستان میں جا رہے ہیں. تو محیط پیرزادہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا تھا, کیونکہ خالی محیط پیرزادہ وہاں پر اکیلے نہیں ہیں, شہباز گل ہو گئے اور اس طرح کے کچھ اور لوگ ہیں جو وہاں پہ اپنے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں. اور ظاہر ہے ان کا وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں لڑائی جھگڑا جاری رہے اور چیزیں آگے بڑھتی رہے. کانفلکٹ سے بکتا ہے نا ان کا, کانفلکٹ سے بکتا ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ تنویر احمد کو انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق کہا کہ جی ہماری گارنٹی کیا ہوگی, امریکہ میں بھی کہا ادھر بھی کہا, تو انہوں نے کہا جی گارنٹی میں ہوں. اچھا اب تنویر احمد کا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں, ان سے ذاتی ایک تعلق ہے. اچھا یہ جب آرمی چیف ادھر گئے تھے تب بھی ان کا کوئی رابطہ تھا, بعد میں بھی انہوں نے آرمی چیف سے بان نہیں جاتا ہے, سب کا ہی ذاتی. جی امیر آدمی ہو تو امیر آدمی جو پرامننٹ ہوتا ہے تو اس کا ٹاپ رولر سے کوئی آرمی چیف ہوتا ان کے ساتھ بڑھ ہی. تو خیر تنویر نے تو چونکہ کام بھی کیا, پاکستان میں پیسے پوسے بھی دیے, تو خیر ان کا کسی طریقے سے تعلق ڈیولپ ہو گیا.
تو تنویر احمد نے ان صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا. اب ان ڈاکٹرز کو مسئلہ تو یہ تھا, یہ جو کام کرتے رہے کہ جی پاکستان کے خلاف وہاں سے قراردادیں. ابھی دیکھیں پاکستان میں تبدیلی, آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, بالکل اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, قبضہ کیا ہوا ہے, بالکل مان لیا قبضہ کیا, لیکن یہ قبضہ آپ امریکہ میں قراردادوں کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے. یہ پاکستان میں آپ کو پولیٹیکل ریفارم لانی ہوگی, سماجی ریفارم لانی ہوگی, اور تاکہ ہم ان کو پیچھے دھکیلیں, اور یہ بھی ان کو بھی چاہیے کہ یہ پیچھے جائیں. تو یہ اب ان کو ڈر تھا کہ ہم تو یہ کام کرتے رہے, ہمیں تو پکڑ لیں گے, ہمارے تو نام پہلے سے وہاں پہ درج ہوں گے اور ہوئے بھی ہوں گے. تو خیر انہوں نے, تنویر صاحب نے, ایک تو میری اطلاعات کے مطابق آرمی چیف سے بھی بات کی انہوں نے, اور ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک, ان سے بھی بات کی. آپ جو عاصم ملک ہے نا, یہ جب سے آئے ہیں آپ دیکھیں یہ کہیں آپ کو نا نظر نہیں آتا عاصم ملک کا نام, کہیں انویزیبل ہے, انویزیبل آئی ایس آئی کی پریزنس سامنے اور خاموشی سے گیم اپنی یا کام کرنے پہ یہ ابھی تک نظر آ رہے ہیں. تو ان کی عاصم ملک سے بھی رابطہ ہوا. خیر یہ انہیں دوحہ سے لے کر ایشورنس دی گئی کہ کچھ نہیں کہا جائے گا, ایشورنس دی گئی. یہ دوحہ سے اسلام آباد آئے, اسلام آباد آئے تو یہاں تو صورتحال ہی ڈفرینٹ تھی. یعنی کہ آپ جب پاکستان کے اصل حکمرانوں کے مہمان ہو تو پھر کمال ہو جاتا ہے. ایئرپورٹ کے دروازے کھل گئے, پروٹوکول مل گیا, بڑے اہم لوگوں تک رسائی, ان کے ساتھ کھانے, اور وہ ان کو تو یقین نہیں آیا. اچھا میں اب ایک اور اندر کی بات بتا, اڈیالہ جیل کے دروازے بھی کھل گئے. نہیں اڈیالہ جیل کے دروازے میرا نہیں خیال کے کھلے, کھلے ہیں, یہ رپورٹ ہو چکا ہے. نہیں وہ رپورٹ تو ہوا ہے لیکن میرا نہیں خیال کے شاید کھلے, لیکن خیر میرے پاس یہ نہیں ہے, نہ میں نے نہیں چیک کیا ہے, مان لیا کھل بھی گئے ہوں گے. ان شاڑیے کے دروازے بڑے بڑے گھروں کے کھل گئے, ان کو پورا پروٹوکول دیا گیا. تو اب ان کو جو خوف تھا وہ ظاہر ختم ہو گیا. ظاہر ہے کہاں پر ایک خوف کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا, کہاں پر ان شخصیات, بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ پروٹوکول, بڑے بڑے دروازے کھل گئے. تو پھر یہ یہاں سے واپس گئے, اور جو ہی یہ دوحہ میں پہنچے نا, پھر انہوں نے شکر ادا کیا کہ انہوں نے شکر بھی ادا کیا, انہوں نے بلکہ اپنی جو ہے نا انگلیوں کو کاٹ کے چیک کیا کہ خواب تو نہیں ہے دیکھ. اچھا میرے پاس ایک اور اطلاع بھی ہے کہ یہ ڈاکٹر منیر, میں نام لے رہا ہوں ان کا, اگر یہ بات غلط ہے تو وہ مجھے تصحیح کرے, کہ ڈاکٹر منیر نے یہاں پر غالباً آئی ایس آئی چیف کو کہا کہ مجھے یہاں پر کوئی زمین دے, میں فنڈ اکٹھے کر کے ہسپتال بنا کر دیتا ہوں. اچھا جی یعنی کہ آپ دیکھیں یہ معاملہ اتنا آگے چلا گیا. چلے ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن انہوں نے یہ اس طرح کی کوئی بات یہاں پر کسی آفیشل سے ضرور کی جو ہمیں پتہ لگی. اچھا اب انہوں نے دوحہ جب پہنچے تو دوحہ سے سب کی فلائٹس مختلف تھیں, غالباً تنویر کی فلائٹ کچھ اور تھی. ان شارٹ یہ کہ انہوں نے وہاں پر پہنچ کے معید کو بتایا کہ بھئی ہم تو آ گئے. اب یہ بہت بڑا ان کے لیے سیٹ بیک تھا. تو معید صاحب نے ایک ٹویٹ کر دی نام لیے کے بغیر کہ کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ گئے ہیں. پھر فالو اپ میں شہباز گل یہ مصروف ہو گئے. پھر وہ وجاہت اس خان کے اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امریکہ میں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے, کہ یہ ایک دوسرے ملک کی کسی خفیہ ایجنسی کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے. اچھا میں وجاہت کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. وجاہت کے بارے میں پوری یعنی کہ میں دیانتداری سے یہ رائے دے رہا ہوں کہ معید کے اوپر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں, یعنی کہ جس کے بارے میں ہمیں گراؤنڈ فائنینشیل کی بات کر رہا ہوں. شہباز گل کے بارے میں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جس طرح کے وہ صاحب ہیں, آپ ان کے اوپر مختلف سوالات اٹھا سکتے ہیں. لیکن وجاہت کے بارے میں نا وہ جرنلسٹ ہے, جسے کہتے ہیں نا گراؤنڈ پہ کام کرنے والا صحافی ہے وہ, اور اس نے جرنلزم کیا, اس کا پورا ایک ہے. اور ماضی میں اگین وجاہت کے ماضی میں خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے تعلقات رہے, اسٹیبلشمنٹ میں بڑے تعلقات رہے. غالباً ان کا تعلق بھی کسی ملٹری بیک گراؤنڈ سے, جی ان کا ملٹری فیملی سے تعلق بھی ہے. لیکن ان کے اوپر فائنینشیل والے سے میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے ان کا نام تو معید کا تو لیا نا. وجاہت کے اوپر ہم سوال کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے ہیں, یہ کرتے رہے, لیکن فائنینشیل والے سے میں آپ کو پوری بات بتا رہا ہوں کہ جرنلسٹ یہ پکا ہے. ٹھیک ہے, خیر انہوں نے پوری ایک کیمپین چلا دی ان ڈاکٹرز کے بارے میں. اچھا وہ ڈاکٹر سے میں نے ایک دو سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, وہ ذرا تھوڑے سے ریلیکٹنٹ بھی ہے, پریشان بھی ہوتے ہیں نا کہ جی ایک. اچھا پی ٹی آئی کا ایک سٹائل بھی ہے, سٹائل یہ ہے کہ جب آپ نے کسی سے اتفاق نہیں کرنا نا, اس کو بلیک پینٹ کر دیں.
تو انہوں نے پھر ان کو بلیک پینٹ کرنے کی کوشش کیا ہے. لیکن ایک بات آپ دیکھیں گے, ایک بڑی تبدیلی آپ ضرور دیکھیں گے کہ جو میں جو بات کر رہا تھا, جو کام ہمارے بڑے بڑے خفیہ ادارے نہیں کر سکے, وہ تنویر احمد نے کام کر دیا کہ اب آپ کو اتنی شد مد سے وہ جو کیمپین چلتی تھی نا پارلیمنٹ جو امریکی کانگریس میں, اب اس میں اس کی رفتار سلو ہوگی. وہ بریک انہوں نے جو جسے کہتے ہیں نا کانٹیکٹ بریک کر دیا ہے, ان کو کانفیڈنس دے دیا کہ ہم شاہ آگے جی بڑھیں. اس کا دوسرا پہلو بھی تو ہے نا, اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سب سے فعال, جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے فعال یہی تھے, پاکستان فرسٹ گلوبل اور یہ ڈاکٹر عثمان اور وہ. تو اگر آپ ان کے آپس میں پھوٹ ڈلوا دیے, پی ٹی آئی یو ایس سے جو چیپٹر ہے نا وہ اوورسیز میں سب سے افیکٹو وہی ہے, اور امریکہ میں جو پی ٹی سب سے زیادہ آواز امریکہ میں اٹھائی جاتی ہے, اگر ان کے اندر اور افیکٹو جو گروپ ہے اسی کو توڑ کے آپس میں وہ لڑا دیا جائے, تو یہ میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی جان بوجھ کے یہ اسٹریٹجی یہی ہو, اور اس کے لیے مطلب یہ اس طرح وہ بزنس مین اور وہ تو استعمال ہوتے ہیں ہمیشہ ہی. میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ جو بزنس مین ہے تنویر احمد, میں ان کی اگین نیت پہ ڈاؤٹ نہیں کروں گا, بلکہ میرے پاس تو اطلاعات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے. وہ تو یہ جو ڈاکٹرز بھی آئے ہیں نا وہ بھی صدق کے دل سے یہی سوچ کے آئے ہیں کہ وہ صلح ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ تنویر جو ہے کہ وہ کسی یہ نیک نیتی کے ساتھ کہ یار پاکستان کا بہتری ہو جائے. اور ایک جو ہے مجھے ذاتی طور پہ آئیڈیا کہ بہت سارے لوگ انہیں کہتے ہیں جی پاکستان سے طاقتور لوگ فون کر کے رابطے کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم آپ کے لیے کیا کریں. وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر خیال لمبا ہو جائے گا یہ. بالکل. تو ذرا یہ بتائیں وہ بندہ کون ہے جس کو انڈیا کے حوالے امریکہ نے کرنے کا فیصلہ کیا؟ اچھا, یہ پاکستانی میڈیا میں بڑے کم ڈسکس ہوا ہے, میں کوئکلی کر دیتا ہوں, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. طہور رانا, طہور رانا, میں وہ نام اب بھول جاتا ہوں. یہ طہور رانا جو ہے یہ پاکستان آرمی کی میڈیکل کور میں رہے ہیں, کیپٹن تھے یہ. اچھا. اور ان کا جماعت الدعوہ یا لشکر ماضی میں لشکر طیبہ پھر جماعت الدعوہ ان سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے. طہور رانا کو 2009 میں امریکہ میں گرفتار کیا گیا. اچھا. یہ ہے تو کینیڈین شہری ہیں لیکن بسے ہوئے یہ امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں, امریکہ میں زیادہ ایکٹیو رہے ہیں. کینیڈا امریکہ ایک ہی تھا ٹرمپ کے آنے سے پہلے. تو 2009-8 میں آپ کو یاد ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ڈنمارک کے ایک اخبار پر اٹیک کیا گیا تھا جس نے پرافٹ کے کیریکیچرز خاکے بنائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو اس کے اوپر جو اٹیک کی جو پلاننگ ہو رہی تھی نا, اس میں طہور رانا کا نام آیا. تو امریکی انٹیلیجنس اور امریکی ایف بی آئی نے ان کو طہور رانا کو گرفتار کر لیا. 2009 میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ یہ گرفتار ہو جاتے ہیں. جب ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ڈیوڈ کولمن ہیڈلے, نام ڈیوڈ کولمن ہیڈلے اگر آپ یہ نام سوچیں تو یہ بڑا اہم نام ہے. یہ امریکہ کی کسٹڈی میں یہ وہ آدمی ہے جس نے ممبئی اٹیک میں لشکر طیبہ کو یا جماعت الدعوہ کو بھارت جا کر ممبئی سفر کرتے رہے ہیں. 2006 سے آنورڈ ان کے سفر ہیں, امریکی پاسپورٹ تھا ان کا. تو وہاں پر جتنی بھی ریکی کی گئی نا, تصویریں کھینچ کے لائے, یہ ساری ڈیوڈ کولمن ہیڈلے نے کی. اور اس کی وجہ سے پاکستان انڈیا کے جو ویزا رجیم ہے اتنی اسٹرکٹ ہو چکی ہے کہ اب آپ سے جب ویزا کی درخواست لے کے جاتے ہیں نا, آپ سے آپ کے دادا دادی نانا نانی کا بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے, ان کا تعلق کشمیر سے تو نہیں تھا, ان کا تعلق اب اتنی زیادہ اسٹرکٹ ہو چکی ہے. اچھا. تو اس کی ایک وجہ ڈیوڈ کولمن ہیڈلی کا وہ کام تھا کہ جو انہوں نے ممبئی میں کیا تھا. تو یہ ڈیوڈ کولمن ہیڈلے کی فیسیلیٹیشن کرتے رہے کس کام میں, طہور رانا. ان پہ الزام یہ ہے کہ یہ جو ممبئی اٹیک ہوا اس میں بھی اس کو سپورٹ کرتے رہے. اب ڈیوڈ کولمن ہیڈلی کو تو نہیں دے رہے امریکی ابھی, وہ تو امریکی شہری بھی ہے اور امریکہ کے پاس ہی ہے. ان کی بھی پتہ نہیں ان کے سسٹم میں کہاں پہ پلگڈ ہو, یہ تو نہیں ہمیں پتہ. تو البتہ اس کو طہور رانا کو وہ دے رہے ہیں, طہور رانا کو دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہندوستان کے پاس جب جائے گا تو ممبئی اٹیکس کے والے سے کچھ اور معلومات بھی ان کو ملیں گی, اور ممبئی اٹیکس کے والے سے ہی نہیں, انہیں لشکر طیبہ جماعت الدعوہ کے والے سے بھی معلومات ملیں گی. اب خیر یہاں پر تو حکومت پاکستان لشکر طیبہ جماعت الدعوہ کو ختم کر چکی ہے. وہ لوگ اب جیلوں میں ہیں یا نظر بند ہیں. اب وہ چیپٹر ان کا ختم ہو چکا ہے, بلکہ اب نئے لوگ ان کے آگے آئے ہیں
جو مرکزی مسلم لیگ جو ہے بن گئی ہے، اور یہ اب ایک نیا پولیٹیکل لینڈسکیپ انہوں نے شروع کیا ہے، پولیٹیکل لینڈسکیپ پر آئے ہیں. تو یہ ہے ان کا بیک گراؤنڈ. بالکل تو میرے حال میں یہی ہے. بالکل. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمیں کو معلومات دینا چاہتے ہیں تو talkshock777@gmail.com. اللہ حافظ.